یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। एक रोज़ मैं और मेरी अम्मी सहन में बैठे थे कि एक अजनबी जवान और खूबसूरत सी फैशनेबल लड़की बैग लिए हमारे घर दाखिल हुई और मेरी वालिदा से हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ मुझे आज रात अपने घर रख लें, मैं सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगी। मेरी अम्मी ने उसे चारपाई पर बिठाया। जब मैं उसके लिए पानी लेकर आई तो वो लड़की मौजूद ना थी। अचानक ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहन भाई थे और हमारे अब्बू वफ़ात पा चुके थे। मुझे अपने अब्बू की शक्ल याद नहीं कि मैं उन दिनों 2 बरस की थी जब वो घर छोड़कर चले गए थे। मेरी वालिदा कहती थीं कि मेरे वालिद की उनसे नहीं बनती थी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता कि क्यों नहीं बनती थी, लेकिन हमारी अम्मी का कहना था कि उनका हर वक्त उनसे झगड़ा रहता था। रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आकर एक रोज़ वो गुस्से में घर से निकल गए, मगर फिर ना लौटे। न जाने वो कहाँ चले गए थे। काफ़ी रोज़ तक हमें उनके बारे में कोई खबर ना मिली कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। बल आखिर 2 हफ्तों बाद एक रोज़ हमें ये खबर मिली कि उनका हार्ट फेल होने से वफ़ात हो गई है। मेरी वालिदा को उनकी वफ़ात का बहुत दुख था। वो कहती थी कि मियाँ बीवी में झगड़े तो होते रहते हैं, मगर मुझे खबर न थी कि वो इतनी जल्दी हमसे मुंह मोड़ कर चले जाएंगे। अब वो हर नमाज में रो रो कर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती थी। अब हमारी जिम्मेदारी हमारी माँ के कंधों पर आ पड़ी थी। हम गांव में रहा करते थे। मेरी वालिदा ने बहुत मेहनत से हमें परवान चढ़ाया। मेरा बड़ा भाई सुलेमान काफ़ी ज़हीन था, मगर वो हमारे हालात के पेश नज़र सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सका। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा हासिल किया और कोशिश करके एक दोस्त के तवज्जो से सऊदी अरब चला गया। अब अम्मी के पास बिलाल और मैं रह गए। मेरी वालिदा चाहती थी कि बिलाल आला तालीम हासिल करे, क्योंकि बड़ा भाई सुलेमान तो नाकाफ़ी माली वसाइल के सबब सिर्फ मैट्रिक कर सका था और फिर बड़े होने के नाते घर चलाने की फ़िक्र रोज़गार उसकी मजबूरी थी। उन दिनों बिलाल 8वीं का तालिब इल्म था और उसका बोर्ड का इम्तिहान होने वाला था। मेरे बड़े भाई ने सऊदी अरब से फ़ोन किया कि अगर बिलाल ने बोर्ड का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया तो मैं उसे मोटर बाइक के लिए रकम भेजूँगा। बिलाल के पास इससे पहले एक पुरानी साइकिल थी जिस पर वो स्कूल जाया करता था, जबकि उसका स्कूल काफ़ी दूर था। नाहमवार रास्तों और पगडंडियों पर से गुजरते हुए अक्सर उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती थी। मोटर बाइक की उसे बहुत आरजू थी, जबकि वालिदा के कमज़ोर माली हालात उसकी इजाज़त न देते थे कि वो बाइक खरीद सके। जब भाई का ये पैगाम मिला तो बिलाल के अंदर जैसे एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया। उसने तहिया कर लिया कि वो इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगा, खूब मेहनत करेगा ताकि वो बड़े भाई के वादे के मुताबिक अपनी आरज़ू को पूरा कर सके। उन दिनों मोटर बाइक भी कम ही लोगों के पास हुआ करती थी। बहरहाल बिलाल ने अपने इस ख्वाब की तबीर पाने की खातिर खूब मेहनत की और जब रिज़ल्ट आया तो उसने ज़िला भर में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। हम सब बेहद खुश थे कि उसे बोर्ड के तवज्जो से सालाना वजीफ़ा भी मिलने लगा। जब सुलेमान भाई को इत्तला मिली कि बिलाल ने पोजीशन ली है तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक फ़ौरन रकम भिजवा दी और साथ ही वालिदा को हदायत की कि इसे बाइक ले दें। मेरी वालिदा एक कफ़ायत शुआर खातून थी। उन्होंने सोचा अगर बाइक मिल गई तो बिलाल की तवज्जो पढ़ाई से बढ़ जाएगी और वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर देगा। उन्होंने बेटे को समझाया कि तुम अभी सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दो और भाई का ख्याल छोड़ दो। वालिदा को उसे समझाने का खूब फन आता था, लिहाजा उन्होंने उसे मज़ीद इमोशनल करने के लिए कहा, सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दो ताकि तुम कल को इससे भी ज़्यादा अच्छा इनाम पा सको। तुम्हारे जैसे होनहार बच्चे को एक आलीशान कार पाने से कम हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। खैर बिलाल ने वालिदा की नसीहत पर सब्र कर लिया और पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। उन दिनों बदकिस्मती से हमारे गांव और करीबी स्कूलों में स्टाफ की कमी थी। स्कूल्स में साइंस के असातिज़ा मौजूद ना थे। एक आध जो उस्ताद थे वो भी शहर से आते थे और अब उन्होंने भी इतने दूर के सफ़र की वजह से अपना तबादला करवा लिया हुआ था। जबकि मेरा भाई तो डॉक्टर या एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था। उसे मजबूरन आर्ट्स के मज़ामीन रखने पड़ गए। उसका डॉक्टर या इंजीनियर बनने का अरमान दिल में रह गया। वो अफसुर्दा हो गया तो वालिदा ने हिम्मत दिलाई कि तुम कुछ और भी तो बन सकते हो। गर्ज बिलाल ने भरपूर मेहनत की और वो मैट्रिक में भी पोजीशन लाया। तभी बड़े भाई ने
خوش ہو کر اسے دوسرے شہر کے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور تعلیم کا تمام خرچہ اٹھانے کا ذمہ لے لیا۔ میں لڑکی تھی، لہٰذا میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکی۔ مجھے بھی پڑھنے کا ازحد شوق تھا، لیکن میں شہر کے کالج نہ جا سکتی تھی۔ میں بچپن سے سوچتی تھی کہ بڑی ہو کر اپنے علاقے میں ایک اسکول قائم کروں گی، مگر اس کے لیے بھی اچھی تعلیم اور پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ خواب بغیر رقم کے بھلا کیسے پورا ہو سکتا تھا؟ انہی دنوں ہمیں ماموں کی بیٹی کی شادی کا کارڈ ملا۔ بتاتی چلوں کہ بہت عرصے سے میری امی اور ہمارے اس ماموں کے درمیان ناراضگی رہی تھی۔ جب ان کی طرف سے دعوت نامہ ملا تو امی کے دل سے ساری رنجشیں دور ہوگی اور وہ بھانجی کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہوگی۔ مجھ سے بھی کہا کہ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ اسما کی شادی میں جاؤں اور وہاں عرصے بعد سب سے ملاقات ہوگی۔ ہم مقررہ تاریخ پر تقریب میں شمولیت کے لیے ماموں کے گھر گئے۔ وہ سب بھی ہم سے مل کر خوش ہوئے کیونکہ مدت بعد روٹھے ہوئے ملے تھے۔ پہلے ہم چھوٹے تھے اور اب جب عرصے بعد ملے تو ہم اور ماموں کے سبھی بچے بڑے ہو چکے تھے۔ جب اسما کا بھائی جہاں سے امی سے ملنے آیا تو اسے بھی عرصہ بعد میں نے دیکھا تھا۔ وہ اب ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکا تھا۔ سب سے سلام دعا ہوئی، گھر شادی میں بہت مزہ آیا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو امی نے بھی ماموں کی فیملی کو گھر آنے کی دعوت دی۔ ہمارے لوٹ آنے کے کچھ دنوں بعد ہی جہاں زیب ہمارے گاؤں آیا اور چند دن ہمارے ہاں ہی رہا۔ تب میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لیتا ہے۔ امی نے بھی اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ بلال کی چونکہ کالج سے چھٹیاں تھیں، لہٰذا اس نے جہاں زیب کو کافی وقت دیا اور اچھی طرح سے اپنا سارا علاقہ گھمایا۔ اس طرح دونوں میں اچھی دوستی ہوگی۔ گھر جا کر جہاں زیب نے اپنی والدہ سے میرے بارے میں بات کی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کا آرزو مند ہے، مگر ممانی ابھی بھی میری امی کے لیے دل میں میل رکھتی تھی، لہٰذا وہ میرے رشتے کے لیے رضامند نہ ہوئیں۔ لیکن جب ماموں نے سنا کہ ان کا بیٹا ان کی بھانجی کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے بیوی کو منا لیا اور پھر دونوں میاں بیوی ہمارے گھر میری امی سے رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ میری والدہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی کہ وہ بھی اپنے بھائی سے اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنا چاہتی تھیں، مگر میں نے امی سے شرط رکھی کہ اگر شادی کے بعد جہاں سے مجھے پڑھنے کی اجازت دیں تو ہی مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ والدہ نے میری شرط اس کے سامنے رکھی تو وہ کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ عطیہ کو ضرور پڑھاؤں گا۔ یوں اس شرط پر میری منگنی جہاں زیب سے ہو گئی۔ جہاں زیب مجھ سے 3 برس بڑا تھا اور ان دنوں جہاں زیب اور بلال ایک ہی کلاس میں زیر تعلیم تھے۔ دونوں کا کالج بھی ایک ہی تھا۔ یوں ان کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ پہلے وہ کزن تھے، مگر مجھ سے منگنی کے بعد اب ایک اور رشتہ بھی بن چکا تھا۔ تبھی بہنوئی ہونے کے ناطے بلال جہاں زیب کا بے حد خیال رکھنے لگا، کیونکہ میں اس کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی تو دونوں نے ایک ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ساتھ رہنے سے ہی انسان کا اصل روپ کھلتا ہے اور عادات و اطوار کی بھی صحیح سے پہچان ہوتی ہے۔ جلد ہی بلال پر آشکار ہو گیا کہ جہاں زیب جتنا مہذب اور شائستہ دکھتا ہے وہ اتنا ہے نہیں، بلکہ وہ بے حد چالاک اور موقع پرست قسم کا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ ہونے لگا کہ وہ اکثر پڑھائی کے اوقات میں غائب ہو کر موویز دیکھنے نکل جاتا اور گھر سے جو رقم ملتی اسے بھی فضول جگہوں پر اڑا دیتا۔ چونکہ دونوں ہاسٹل میں ایک کمرے میں رہتے تھے، ہر ماہ جو رقم امی بلال کو بھجواتی وہ بلا جھجک اب اس میں سے بھی بلال سے مانگ لیتا کہ اس کی ضروریات پوری ہی نہ ہوتی تھیں۔ اس شخص کو کسی کا کوئی احساس نہ تھا۔ بلال ہر سمیسٹر کے مڈس اور فائنلز میں اچھے نمبر لاتا، جبکہ جہاں زیب تو اکثر غائب ہو جاتا، جس کی وجہ سے اس کی تعلیمی رپورٹ خراب ہونے لگی۔ میرا بھائی اسے سمجھاتا تو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا۔ ساری کلاس میں بلال کی قابلیت کا چرچا تھا۔ اساتذہ اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ جہاں سے مزید بگڑنے لگا۔ وہ بیہودہ اور عیاش قسم کے دوستوں میں گر گیا اور فضولیات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ اب تو یہاں تک ہو گیا کہ جب اسے رقم کی ضرورت ہوتی تو وہ امی کے پاس ہمارے گھر آ جاتا اور کہتا، پھوپھو مجھے بلال نے بھیجا ہے کہ اسے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ میری والدہ تو پہلے ہی بہت کفایت شعاری سے خرچہ کرتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا پیسہ جو پس انداز کرتی وہ جہاں سے بلال کے بہانے لے جانے لگا۔ ان دنوں موبائل فونز عام نہ تھے، لہٰذا بلال سے بھی نہ پوچھا جا سکتا تھا، اور دوسرا امی بھتیجے کی محبت میں اس قدر غرق تھیں کہ اس پر بھی شک نہ کیا جا سکتا تھا۔
امی یہی سمجھتی رہیں کہ جہاں زیب یہ رقم بلال کو جا کر دے دیتا ہے، جبکہ وہ ایسا نہ کرتا بلکہ خود یہ رقم رکھ لیتا تھا۔ اس بار جب چھٹیوں میں میرا بھائی گھر آیا تو امی نے پوچھا، بلال تم گاہے بگاہے مجھ سے رقم منگواتے رہتے ہو، آخر تمہیں آج کل اتنی رقم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس پر بلال نے حیران ہو کر کہا، امی میرا تو اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے، اور دوسرا مجھے تو یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ بھی ملتی ہے، اوپر کا خرچہ میں آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے کر لیتا ہوں۔ امی نے جب بتایا تو وہ کہنے لگا، نہیں مجھے تو اتنی رقم کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری امی سمجھدار تھیں، لہٰذا خاموش ہو گئیں کہ جہاں زیب ان کا بھتیجا ہی نہیں ہونے والا داماد بھی تھا، اور ہمارے خاندان میں ایک بار رشتہ ہو جاتا تو اسے توڑنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ بس انہوں نے اس کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر بات کو سنبھال لیا۔ ایک روز جب میرے بڑے بھائی کو امی کی زبانی اس بات کا علم ہوا تو اس نے بلال کو یونیورسٹی کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کو کہا کہ یوں جب اسے ضرورت ہو وہ وہاں سے رقم نکلوا لیا کرے گا اور اسے امی سے بھی پیسے لینے نہ پڑیں گے۔ بلال نے ایسا ہی کیا، مگر اس بات کا جب جہاں زیب کو علم ہوا اس نے بلال بھائی سے وقتاً فوقتاً رقم مانگنی شروع کر دی۔ بھائی شرمن حضوری اسے رقم دے دیتا اور گھر میں بھی کمی بتاتا۔ غرض اس نے اس طرح میرے بھائی کو کافی پریشان کیا۔ اس بار جب یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور پھر کلاسیں شروع ہو گئیں، مگر جہاں زیب کا کچھ پتہ نہ تھا، بلال بھائی کو فکر لاحق ہوئی کہ آخر جہاں زیب کہاں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کی طرف سے چھٹی کی درخواست لکھ کر دے دی تاکہ اس کا نام نہ کٹ جائے۔ چھٹی منظور ہو گئی کیونکہ اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کے سبب بلال بھائی اپنے اساتذہ کے ہر دل عزیز تھے، اور یہ درخواست اس نے ہی پروفیسر صاحب کو دی تھی۔ یوں 15 دن گزر گئے اور پھر چھٹی کی میعاد بھی پوری ہو گئی، مگر وہ نہ آیا۔ اب بھائی پریشان تھے، جہاں زیب کے گھر سے بھی پتہ کروایا، مگر ماموں نے بھی یہی کہا کہ وہ تو چھٹیوں میں بھی گھر ہی نہیں آیا تھا۔ اب بلال کی پریشانی دیدنی تھی، وہ ماموں کو بھی جہاں زیب کی صحبت کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا کہ اس سے جہاں زیب اس سے ناراض ہو جاتا کہ اس نے اس کے باپ کو سب بتا دیا ہے۔ ایک روز وہ اسی پریشانی کے عالم میں کینٹین میں بیٹھا تھا کہ ایک لڑکے نے اسے اخبار دے کر کہا، دیکھو تمہارے کزن جہاں زیب کے بارے میں خبر آئی ہے۔ خبر یہ تھی کہ ایک ہوٹل میں جوا کھیلتے ہوئے کچھ لڑکے پکڑے گئے تھے، جن میں جہاں زیب بھی شامل تھا، اور وہ حوالات میں تھا۔ بلال بھائی شام کو اپنے ایک دوست کے پاس گیا کیونکہ اس کا یہ دوست ڈی ایس پی کا بیٹا تھا۔ اس نے اسے تعاون کی درخواست کی تاکہ بات یونیورسٹی تک نہ پہنچ جائے، ورنہ اس کی بھی بدنامی ہوتی اور ساتھ ہی یونیورسٹی سے جہاں زیب کا نام بھی خارج کر دیا جاتا۔ اس نے راتوں رات اسی دوست سے جہاں زیب کی حوالات سے گلو خلاصی کرائی۔ حوصلہ آ کر اس نے میرے بھائی سے معافی مانگی اور دوبارہ ان دوستوں سے نہ ملنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ بلال اس بات کو پی گیا اور اس نے کسی سے ذکر تک نہ کیا کہ وہ اس کا ہونے والا بہنوئی تھا، اور اب اس رشتے کو ختم کرنا ناممکن تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امی کو بھی نہ بتایا کہ وہ پریشان ہوں گی۔ بتاتے چلوں کہ میرے ماموں بہت خوشحال تھے، اور جہاں زیب ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، اس لیے اسے اچھے برے حالات کا قطعی احساس نہ تھا، جبکہ میری امی اپنی جگہ خوش تھیں کہ انہیں بیٹی کے لیے اپنے قریبی عزیزوں کے روپ میں جہاں زیب جیسے خوشحال اکلوتے بیٹے کا اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ماموں کی بہو بن کر ان کی بچی آئندہ زندگی میں عیش کرے گی۔ ایم اے کے آخری سال میں میرے بھائی بلال کا ستارہ اچانک گردش میں آ گیا۔ انہی دنوں اس کی یونیورسٹی میں ایک تقریری مقابلہ ہوا جس میں کئی اداروں کے طالب علموں اور طالبات نے بھی حصہ لیا۔ روشنا نامی ایک بے حد خوبصورت لڑکی اپنے کالج کی طرف سے اس تقریری مقابلے میں شامل تھی۔ میرے بھائی نے فرسٹ پرائز جبکہ اس لڑکی نے سیکنڈ پرائز جیتا۔ اس طرح دونوں کی ملاقات ہو گئی جو ان کے دلوں میں بھی امر ہوگی۔ بس اس دن سے بلال بھائی کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ وہ اس پہلی ہی ملاقات میں اس لڑکی کا گرویدہ بن کر رہ گیا تھا۔ اب وہ کتابوں میں دلچسپی کی بجائے روشنا کے خیالوں میں کھو کر رہ گیا۔ وہ جو صراط مستقیم پر چلنے والا لڑکا جانا جاتا تھا، محبت کے ٹیڑھے میڑھے اور پرخار راستے کا مسافر بن کر رہ گیا۔ پڑھائی پر اس کی توجہ کٹ کر رہ گئی اور وہ اس لڑکی سے ملاقاتوں میں مشغول ہو گیا۔ یوں اس کی تعلیمی رپورٹ بھی کم درجے پر چلی گئی۔ اب تو پروفیسرز بھی اس سے پوچھنے لگے کہ بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر تمہاری اچانک سے پرفارمنس اتنی نیچے کیوں گر گئی ہے؟ آخر پڑھائی کی طرف سے تمہارا دھیان کیوں ہٹ گیا ہے؟ اس سوال کا اس کے پاس جواب کہاں تھا؟ ایک روز وہ روشنا سے ملنے گیا
تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر والوں کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ بتاتی چلوں کہ وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، جبکہ میرا بھائی تو ایک بیوہ کے گھر کا چراغ تھا۔ پہلے تو چھٹی والے دن بھائی کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر کا چکر لگا لے اور امی سے مل جائے، لیکن اب اس نے جیسے روشنا کے علاوہ ہر رشتے کو ہی بلا دیا تھا۔ وہ چھٹی کے روز بھی گھر کی بجائے روشنا سے ملاقات کو چلا جاتا۔ جب موقع ملتا ہاسٹل کے نمبر سے اسے فون پر بھی بات کر لیتا۔ ایک روز بلال بھائی کو روشنا کا پیغام ملا کہ والدین میری شادی ایک امیر گھرانے کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں۔ میری وہاں بات پکی ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے ہی تم ان سے میرے رشتے کی بات کرو۔ بلال بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے، کیونکہ اب اس سے ملاقات کرنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی سہیلی کے ذریعے پرچہ لکھ کر روشنا کو بھجوایا کہ میں ضرور اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں گا، لیکن کیا تمہارے والدین اس بات کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جواب میں روشنا نے کہلوایا کہ تم کسی طرح مجھ سے ملو، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس سے مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ تم آج رات 12 بجے میرے گھر کے پچھلی طرف آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی، کیونکہ میں اب کالج چھوڑ چکی ہوں۔ خط پڑھ کر بلال بھائی کو چکر سا آ گیا کہ ان کے گھر ملاقات کو جانا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ روشنا کے والد کس قدر سخت مزاج تھے، لیکن اب جانا بھی ضروری تھا کہ مرتا کیا نہ کرتا کے مستاق۔ رات 12 بجے وہ مقررہ جگہ پہنچا اور بےتابی سے روشنا کا انتظار کرنے لگا۔ رات 12:10 پر وہ گھر کے پچھلے دروازے سے نکلی اور بلال بھائی کو ساتھ لے کر اپنے اکبی لان میں واپس آ گئی کہ جہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے بھائی سے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک تھی کہ میرے والد تمہارے گھر والوں کے رشتہ مانگنے پر کسی طور نہ مانیں گے، مگر میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے بتایا تھا کہ تمہارے پروفیسر شہاب صاحب میرے والد کے دوست ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ تم ان کو کسی صورت مناؤ، پروفیسر شہاب کے ہمراہ تمہاری والدہ ہمارے گھر میرے والد کے پاس آ جائیں اور رشتے کی بات کریں، تو مجھے امید ہے کہ میرے والد مطمئن ہو جائیں گے۔ پروفیسر شہاب جب میرے والدین سے تمہاری طرف سے درخواست گزار ہوں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ میرے والد مان جائیں گے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ بدقسمتی سے وہاں ان کا چوکیدار آ گیا اور اس نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھ لیا۔ بھائی وہاں سے بھاگ آیا اور روشنا بھی گھر کے اندر چلی گئی۔ رات تو بغیر کسی ہنگامے کے گزر گئی، مگر صبح چوکیدار نے روشنا کے والد کو بتا دیا کہ رات کو آپ کی بیٹی کسی سے باتیں کر رہی تھی، نہیں معلوم وہ کون تھا، باقی آپ اس سے ہی پوچھ لیں۔ میں نے اس وجہ سے رات کو شور مچانا مناسب نہ سمجھا کہ آپ کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ روشنا کے باپ کو بے حد غصہ آیا، کیوں باپ نے بیٹی کو بلا کر جواب طلبی کی اور کافی مارا پیٹا اور لڑکے کے بارے بتانے کو کہا تاکہ وہ اسے سبق سکھا سکے کہ جس نے ان کے گھر تک آنے کی ہمت کی تھی، مگر روشنا نے بلال کا نام نہیں بتایا۔ تاہم روشنا پر گھر سے نکلنے پر سخت پابندی لگا دی گئی، اس پر ایک ملازمہ نگرانی پر مامور کر دی گئی۔ اس کے باوجود اس نے کسی طرح دوبارہ بلال سے رابطہ کیا اور لکھا کہ چوکیدار کی اطلاع پر اس کے والد نے اسے بہت مارا پیٹا ہے، مگر میں تمہارا نام زبان پر نہ لائی۔ تم پلیز ایک بار ضرور کوشش کرو، اپنے پروفیسر سے اس مسئلے کو بیان کرو اور ان کے ہمراہ اپنی والدہ کو بھیج کر رشتے کی بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ پروفیسر شہاب صاحب روشنا کے والد کے درینہ دوستوں میں سے تھے۔ بالآخر بلال بھائی نے پروفیسر صاحب سے بات کی اور ان کی کافی منتیں کی اور یوں انہیں منا لیا۔ وہ اپنے ایک اور ساتھی پروفیسر کو لے کر میری امی کے ہمراہ روشنا کے گھر جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ روشنا کے گھر گئے تو اس کے والد نے اساتذہ کی عزت تو کی، مگر میری والدہ کو رشتہ دینے سے مجبوری ظاہر کر دی۔ ان لوگوں نے روشنا کو مہمانوں کے سامنے بھی نہ آنے دیا۔ یوں یہ لوگ ناکام لوٹ آئے۔ کافی دن بھائی بے حد پریشان رہا، پھر اس نے سوچا کہ اب صبر کر کے حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا، مگر روشنا صبر نہ کر سکی۔ ایک روز شام کے 6 بجے جب گھر پر صرف میں اور والدہ تھیں کہ اچانک ایک نہایت خوبصورت سی لڑکی ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ صحن کا بیرونی دروازہ چونکہ کھلا تھا، لہٰذا وہ اندر آ گئی اور میری والدہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خالہ جی پلیز آج رات مجھے اپنے گھر رکھ لیں، میں بہت مجبور ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کہاں جاؤں۔ اس لڑکی کی خوبصورتی اور حلیے کو دیکھ کر میں بھی متاثر ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور فیشنیبل لباس سے بالکل نہ لگتا تھا
کہ وہ کوئی مجبور لڑکی ہے۔ میں اور والدہ دونوں گھبرا گئیں۔ وہ بار بار ہمارے گھر میں ادھر ادھر بھی نظر دوڑاتی جیسے اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ میری والدہ نے نہ جانے کیا سوچ کر اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور مجھے پانی لانے کو کہا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگیں کہ بیٹی، مجھے نہیں معلوم تو کہاں سے آئی ہے اور کیا چاہتی ہے، اس لیے میں تجھے یوں جوان لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، کہ زمانہ ہی ایسا ہے، تم یہاں آرام سے بیٹھ کر پانی پیو اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے تم اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہو، یا پھر اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ اتنے میں اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا نام روشنا ہے اور میرے والدین پرسوں میری شادی کر رہے ہیں۔ خالہ جی، میں بلال کے بغیر کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا اس سے کسی صورت رابطہ نہیں ہو پایا، اس لیے میں یہاں آپ کے گھر آ گئی ہوں تاکہ بلال اور میں نکاح کر سکیں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ بلال کہاں ہے۔ میری والدہ اس کی بات سن کر مزید پریشان ہوگی۔ انہیں سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ خیر، میری والدہ نے اسے تسلی دی اور بلال کا انتظار کرنے لگیں۔ پونے گھنٹے بعد بھائی گھر آیا تو روشنا کو دیکھ کر وہ بھی ہکا بکا رہ گیا۔ روشنا نے بھائی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھائی اسی وقت اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا گیا کہ یہاں تک اس کے والد اور بھائی رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ بھائی کا ارادہ شہر جانے اور وہاں کورٹ میرج کر کے کسی اور ٹھکانے میں پناہ لینے کا تھا۔ ادھر نہ جانے کیسے روشنا کے والد اور بھائیوں نے ان کا پیچھا کیا اور جب بلال بھائی اور روشنا علاقہ غیر کی طرف نکل رہے تھے تو انہوں نے انہیں راستے میں جا لیا۔ روشنا کو زندہ گھر واپس جانا نصیب نہ ہوا اور ہم بھی اپنے پیارے بھائی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میری والدہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب اس خبر کی اطلاع سعودی عرب میں میرے بڑے بھائی سلیمان کو دی گئی تو انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے بر وقت طبی امداد دے کر جان بچائی۔ میری ماں کے دکھوں کی کہانی یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ بلال بھائی کے قتل کا سن کر بڑے بھائی سلیمان نوکری چھوڑ کر واپس وطن پہنچے تاکہ غمزدہ ماں کو سہارا دے سکیں۔ پھر میرا فرض بھی ادا کرنا بھی باقی تھا۔ کچھ ماہ بعد بڑے بھائی نے ماموں سے شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ یوں میں جہاں زیب کی دلہن بن کر ماموں کے گھر آ گئی۔ شادی کے بعد حسب وعدہ میرے سسر نے مجھے کالج میں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ جہاں زیب کو تو کام یا ملازمت سے کوئی غرض نہ تھی، ماموں ہی ہمارا بھی خرچہ اٹھاتے تھے۔ جب میں نے گریجویشن کی تو اپنے خواب کی تعبیر کا خیال آیا۔ ماموں سے کہہ کر گھر کے برابر پڑے ہوئے خالی پلاٹ پر چند کمرے تعمیر کروائے، کیونکہ یہ پلاٹ ماموں کی ملکیت تھا۔ جب عمارت بن گئی تو وہاں میں نے اسکول کھول لیا۔ شروع میں علاقے سے چند بچیاں آئیں، رفتہ رفتہ تعداد بڑھنے لگی۔ میں نے بہت معمولی فیس رکھی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتا۔ رفتہ رفتہ اسکول میں بچیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ دن بھی آ گیا جب میرا مشن کامیابی سے ہمکنار ہو گیا اور میں ایک معیاری تعلیمی ادارہ اپنے علاقے کی بچیوں کے لیے بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ادارہ بخوبی چلنے لگا اور مجھے مالی آمدنی بھی خاطر خواہ ہونے لگی، تاہم مجھے بہت سا وقت اپنے ادارے کو دینا ہوتا، جس وجہ سے میں گھریلو کاموں کو سر انجام نہ دے پاتی۔ اس بات پر ممانی ہر وقت مجھ سے ناراض رہنے لگی کہ کام کے وقت غیر حاضر رہتی ہے، شام کو بس پکا پکایا کھانا کھانے آ جاتی ہے۔ بات بات پر جھگڑا بڑھا تو میری ساس نے کہا کہ تم اسکول بند کر دو یا الگ گھر میں چلی جاؤ، کیونکہ میرا تمہارا اس طرح گزارا نہیں ہوگا۔ مگر اپنا اسکول تو میرا بچپن سے خواب تھا۔ میں نے علیحدہ گھر میں رہنے کو ترجیح دی اور تھوڑا سا سامان لے کر اسکول میں ہی شفٹ ہو گئی۔ اسکول کی عمارت کے اوپر بھی تو کمرے بنوا لیے جو ہم میاں بیوی کی رہائش کے لیے مخصوص تھے۔ علیحدہ رہنے کی وجہ سے ماموں اور ممانی نے ہم لوگوں کو خرچہ دینا بند کر دیا کہ جب خود کما رہے ہو تو اپنا خرچہ بھی اٹھاؤ۔ میں نے اسے بھی قبول کر لیا۔ جہاں زیب ابھی تک بے روزگار تھے اور انہیں کام کی بالکل عادت نہ تھی، وہ اب بھی دیر تک سوئے رہتے، مگر میں نے کوئی تنازع کھڑا نہ کیا۔ سوچا ابھی میرا خواب ادھورا ہے، اسکول کو وسعت دینی ہے اور ایک بڑا ادارہ بنانا ہے، اور بے شک اس کام میں جہاں زیب نے میرا ساتھ دیا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی، ورنہ میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ بہت جان مار کر دن رات محنت کر کے میں اپنے اسکول کو میٹرک تک لے آئی۔ ساتھ ہی پلاٹ میں جو خالی جگہ تھی نئے کمرے بھی بنوا لیے۔ میں ادارے کی ترقی کے لیے رات بھر جاگتی، دن کو محنت کرتی، لیکن جہاں زیب اب بھی ویسے ہی تھے۔ کئی بار میں نے ہی انہیں کاروبار کے لیے رقم دی، مگر وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ہر دفعہ خسارہ ہی ہوا۔ بالآخر میں دل برداشتہ ہو گئی، میں نے انہیں مزید رقم دینا بند کر دی، مگر انہیں تو مجھ سے رقم لینے کی عادت پڑ چکی تھی۔ سارا دن گھر پڑے رہتے، سگریٹ پیتے اور اب مجھ سے بھی الجھتے رہتے۔ مزید رقم طلب کرتے، نہ دیتی تو ہاتھ اٹھانے لگتے۔ پہلے تو سمجھی کہ اپنی پریشانی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، لیکن بعد میں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسکول کی آمدنی میں سے ہر ماہ آدھی رقم
मुझे मेरे ज़ाती खर्च के लिए दिया करो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये मेरे लिए मुमकिन ना था, क्योंकि साथी की तनख्वाह और स्कूल के अखराजात के बाद अदारे की तोसीक के लिए बचत लाजमी थी। मैंने उनकी इस बात को मंजूर ना किया तो बल आखिर उन्होंने एक रोज़ मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहा कि ये प्लाट मेरे वालिद का है, जो उन्होंने मेरे नाम किया है। अमानत मेरी है, तुम इसे फौरी तौर पर खाली कर दो और अपना स्कूल जहाँ मर्जी चाहे उठा कर ले जाओ। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की और उन्हें हर माह माकूल रकम देने का वादा भी किया, मगर जहाँ ज़ेब ने मेरी कोई बात ना सुनी, स्कूल को ताला लगा दिया और मुझे तलाक देकर चलता किया। जब मुझे तलाक हुई, मेरा बेटा खुरम 5 बरस का था। मैं उसे लेकर वालिदा के पास आ गई। वो बूढ़ी हो गई थी, मेरी तलाक के सदमे से और बिस्तर की होकर रह गई। सुलेमान भाई की शादी हमारी पुप्पो की बेटी से हो गई थी। भाभी को मेरा मुस्तकिल आ जाना सख्त नागवार गुजरा, मगर तोअन करहन चुप थी कि मैं और जाती भी कहाँ। भाई के घर रहकर मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपनी और अपने बेटे का गुजारा करने लगी। सुलेमान भाई की 3 बेटियां ही थीं, वो भी मेरी माली मदद करते थे, मगर भाभी मुझे बोझ ही समझती थी। जब तक वालिदा जिंदा रहीं, उन्होंने बातिल नाखवास्ता इस बोझ को बर्दाश्त किया। उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने मुझे मज़ीद आंखें दिखानी शुरू कर दी। मैंने उनकी बदसलूकी बर्दाश्त की कि मैं अपने बेटे खुरम को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। बल आखिर उसने मैट्रिक पास कर लिया। जब भाई ने देखा कि उनकी बीवी मुझे मज़ीद बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं, तो उन्होंने खुरम को पढ़ने के लिए बैरून मुल्क भिजवा दिया। मैंने दिल पर पत्थर की सिल रख कर बेटे की जुदाई को बर्दाश्त किया और भाभी की मुलाजमा बनकर ज़िंदगी के दिन गुजारने लगी। एक वक्त आया कि मेरा खुरम इंजीनियर बनकर वापस लौट रहा था। वो दिन मेरे लिए ईद के दिन से कम ना था। हम उसे लेने एयरपोर्ट गए। भाभी के भी दीदे खुले रह गए। वो एक तलीम याफ्ता खूबसूरत नौजवान हो गया था। भाभी ने उसका खुश दिली से इस्तकबाल किया और अब मेरे साथ भी उनका रवैया हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो गया। वो हमसे शैर शुक्र हो गई। भाभी की बेटी रिमशा अब जवान हो चुकी थी और सुलेमान भाई ने इस नजरिया से खुरम को बैरून मुल्क आला तलीम दिलवाई थी कि खुरम कुछ बन गया तो उसकी शादी रिमशा से कर देंगे। भाई की अच्छी नीयत का फल उन्हें मिल गया। मेरे बेटे को आला मुलाजमत मिल गई और भाई ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं रिमशा को तुम्हारी बहू बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे हमारे सामने रहें। तुम क्या कहती हो? मैंने कहा, भाई मुझे इस रिश्ते पर खुशी होगी, लेकिन एक बार बेटे से भी पूछ लूँ। मेरे बेटे ने भी कोई इतराज़ ना किया कि वो जानता था कि वो जो कुछ भी है अपने मामू ही की बदौलत है। यूँ मेरे खुरम की शादी रिमशा से होगी और मैं अपने बेटे के साथ भाई के ही घर क़याम पज़ीर रही। आज सोचती हूँ कि मुझे भाई का आसरा तो मिला, अगर वो भी सहारा ना देते तो मेरा क्या होता। मैं इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाती या फिर सदमों की वजह से जान से गुजर जाती। आज मैं सुलेमान भाई को दुआएं देती हूँ कि जिनकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बन गई और हम इज़्ज़त और ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।